इस तफसीली जायजे में खुश आमदीद। आज का मौजू एक ऐसी चीज के गिर्द घूमता है जिसे हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते तो हैं, लेकिन शायद उसका असल मतलब समझने में हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। सही। मतलब जब लफ्ज सेल्स या फरोख्त का नाम आता है तो जहन में फौरन एक खास किस्म का खाका बनता है। शायद कोई ऐसा शख्स जो जबरदस्ती कोई ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहा हो जिसकी दर हकीकत किसी को कोई जरूरत ही ना हो। बिल्कुल, वो एक रवायती सा सेल्समैन जो बस किसी तरह अपना टारगेट पूरा करना चाहता है। बिल्कुल वही। लेकिन आज डेनियल एच पिंक की मशहूर किताब टू सेल इज ह्यूमन के फराम करदा हकायक और इक्तबासात की रोशनी में ये तमाम पुराने तसव्वुरात टूटने वाले हैं। इस तफसीली जायजे का बुनियादी मिशन ये दरियाफ्त करना है कि किस तरह सेल्स का मतलब और तरीकाकार आज की दुनिया में मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। और ये बहुत जरूरी बहस है। हाँ, और सबसे अहम बात यह समझना है कि वो पेशावर अफराद जिनका बज़ाहिर फ़रोख्त के शौबे से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो दरअसल अपने दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को कायल करने या अपने ख़यालात बेचने में क्यों और कैसे गुजारते हैं। अच्छा, उसमें मैं इब्तिदा में ही ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि हम आज की गुफ्तगू में सिर्फ खुश्क आदाद-ओ-शुमार या रिवायती सेल्स की तकनीकों पर बात नहीं करेंगे। मैं इसकी गहराई में जाना चाहती हूँ। हम बड़ी मुतानित से उन तब्दीलियों के पीछे छुपी इंसानी नफ्सियात और इस बड़ी तस्वीर को समझेंगे जो हमारे माशी और समाजी ढांचे में रौनुमा हो रही है। जबरदस्त। देखें, हम ये जायजा लेंगे कि किस तरह सेल्स का तसव्वुर अब महज पैसों के लेन देन से आगे निकलकर इंसानी रवैयों को तब्दील करने का नाम बन चुका है। तो चलें इस बात को खोलते हैं और शुरुआत एक इंतहाई दिलचस्प बल्कि थोड़ी सी पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली कहानी से करते हैं। सैन फ्रांसिस्को के एक 75 साला शख्स की कहानी जिनका नाम नॉर्मन हॉल है। नॉर्मन हॉल? हाँ, ये कहानी बहुत कमाल की है। नॉर्मन कोई आम इंसान नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से निकलकर सीधा आज की दुनिया में आ गए हों। चश्मा पहने, सफ़ेद बालों वाले नॉर्मन एक खास किस्म की बो टाई पहनते हैं और उनके हाथ में चमड़े का एक पुराना सा बाइंडर होता है जिसमें वो अपनी मसनूआत की तस्वीरें रखते हैं। एक बिल्कुल क्लासिक लुक। बिल्कुल, वो सैन फ्रांसिस्को की ऊंची नीची सड़कों पर रोजाना 5 से 6 मील पैदल चलते हैं। अब जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। एक दिन वो एक कारपोरेट वकील के शानदार दफ्तर में जाते हैं। वहां जाकर वो अपने चमड़े के बैग से एक काले रंग की छड़ी निकालते हैं और उसे किसी जादूगर के अंदाज में लहराते हैं। और फिर उसमें से पर निकल आते हैं? हाँ, उस छड़ी में से अचानक शुतुरमुर्ग के पर निकल आते हैं। नॉर्मन बताते हैं कि ये $21 और 99 सेंट का डस्टर है जो तस्वीरों के फ्रेम साफ करने के लिए बेहतरीन है। एक वकील के दफ्तर में शुतुरमुर्ग के परों का डस्टर, ये बज़ाहिर कितना अजीब लगता है। स्पंज पेश करते हैं और फिर एक ऐसा कॉर्पोरेट स्वीपर दिखाते हैं जिसके बारे में उनका दावा है कि ये किसी भी शादी के तोहफे के लिए आम टोस्टर से कहीं बेहतर है। क्या बात है। और हैरत अंगेज बात यह है कि वो आखिरकार उस वकील को तकरीबन $150 की चीजें बेचने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल नॉर्मन हॉल फिलिप ब्रशमैन की नस्ल के आखिरी सेल्समैन हैं। ये वाकई एक मुस्कुराने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। लेकिन नॉर्मन हॉल की ये दास्तान महज एक फर्द का किस्सा नहीं है। ये एक पूरी तारीख और एक दम तोड़ते पेशे की आखिरी झलक है। एक ऐसा पेशा जो अब शायद हमें नजर नहीं आता। बिल्कुल। अगर हम तारीख के औराक पलटें तो हमें पता चलता है कि 1903 में कनाडा के एक गांव का लड़का एल्फ्रेड फिलर, जिसके पास कोई खास तालीम या तजुर्बा नहीं था, वो बॉस्टन आया और उसने ब्रश बेचना शुरू किए। 1903 यानी एक सदी से भी पहले की बात है। जी हाँ, उसने जल्दी ही महसूस किया कि उसके अंदर लोगों से बात करने और उन्हें कायल करके ब्रश बेचने की एक कुदरती सलाहियत मौजूद है। उसने अपनी एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई और 1930 की दहाई तक आते आते उसने 5000 से ज्यादा सेल्समैनों की एक पूरी फौज तैयार कर ली थी। 5000? ये तो बहुत बड़ी तादाद है।
اور یہ صرف ایک کمپنی نہیں تھی. فلرر برش مین ایک ایسا ثقافتی نشان بن گیا تھا جس کا اثر ہالی ووڈ کی بڑی بڑی فلموں تک پہنچا. آپ کو یاد ہوگا ڈزنی کا مشہور کارٹون 3 لٹل پگز، ہاں ہاں بالکل. اس میں ہو یا ڈونلڈ ڈک کا کردار یا پھر اس دور کی مشہور فلمیں، ہر جگہ فلرر برش مین کا تذکرہ موجود تھا. یہ وہ لوگ تھے جو گلی محلوں میں جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے اور صرف چیزیں ہی نہیں بیچتے تھے بلکہ معاشرے کا ایک حصہ بن چکے تھے. یہ بات بالکل درست ہے. وہ ایک ایسا دور تھا جب سیلز مین آپ کے دروازے پر آتا تھا، وہ خاندانوں کو جانتا تھا. لیکن آج کے دور میں ایسا کوئی نہیں کرتا. مطلب اگر آج کوئی اچانک دروازہ کھٹکھٹائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون آ گیا ہے. یقیناً لوگ گھبرا جاتے ہیں. اور شاید اسی لیے یہ ایک عام تاثر بن چکا ہے کہ روایتی سیلز مین کا پیشہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. یہاں جو بات مسحور کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بہت آسانی سے یہ فرض کر لیا کہ ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز نے سیلز کے پیشے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. بالکل، ہر کسی نے یہی سوچا. اور اس مفروضے کی وجوہات بھی واضح تھیں. جب انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جیسی عظیم الشان کمپنی نے اپنی چھپی ہوئی کتابوں کی فروخت بند کر دی، جب ایمیزون جیسی بڑی کمپنی کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب خود فلر برش کمپنی نے دیوالیہ پن کی درخواست دائر کر دی، تو ہر طرف یہی کہا جانے لگا کہ روایتی سیلز اب مر چکی ہے. کیونکہ سب کچھ تو آن لائن ہو گیا تھا. بالکل. لوگوں کا خیال تھا کہ اب خریدار کے پاس انٹرنیٹ کی طاقت ہے، وہ خود تحقیق کر سکتا ہے، قیمتوں کا موازنہ کر سکتا ہے، تو اسے کسی درمیانی شخص یا سیلز مین کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک بہت ہی منطقی سوچ لگتی تھی. منطقی سوچ تو لگتی تھی، لیکن حقائق کچھ اور ہی کہتے ہیں. کتاب کے مطابق اعداد و شمار نے اس مفروضے کے پرخچے اڑا دیے. اور یہ واقعی حیران کر دینے والی بات ہے کہ سیلز کا پیشہ مرا نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے معاشی نظام کے بیچوں بیچ کھڑا ہے. بالکل. ذرا سنیں، بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق آج بھی امریکہ میں ہر 9 میں سے ایک شخص سیلز کے شعبے میں کام کر رہا ہے. ہر 9 میں سے ایک. یہ بہت بڑا نمبر ہے. بہت بڑا. ذرا اس تعداد کی گہرائی کو سمجھیں. یہ 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں. آج کے دور میں امریکہ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں اور گاڑیاں بناتا ہے، اس سے زیادہ لوگ سیلز میں کام کر رہے ہیں. یہاں تک کہ امریکی وفاقی حکومت کے کل ملازمین تو اگر ملا لیا جائے تو ان سے بھی 5 گنا زیادہ لوگ فروخت کے پیشے سے وابستہ ہیں. اور یہ صرف کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، عالمی سطح پر بھی بالکل یہی رجحان ہے. یعنی یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. بالکل. یورپی یونین میں 13% لوگ اور جاپان جیسے ٹیکنالوجی میں ترقی یافتہ ملک میں بھی ہر 8 میں سے ایک فرد سیلز کے شعبے سے جڑا ہوا ہے. یہ اعداد و شمار واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ سن 2000 کے بعد سے جب انٹرنیٹ اور ای کامرس اپنے عروج پر پہنچے اور ہر چیز اسکرین پر دستیاب ہو گئی، تب بھی سیلز کی نوکریوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا. یہی تو حیرت کی بات ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشتیں جتنی زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں اور جتنی نئی خدمات اور تصورات متعارف ہو رہے ہیں، خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ایک ایسے شخص کی ضرورت قطعی کم نہیں ہوئی جو ان پیچیدہ چیزوں کی اہمیت کو آسان الفاظ میں سمجھا سکے. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. اچھا، اگر ہر 9 میں سے ایک شخص باقاعدہ روایتی سیلز میں ہے تو پھر باقی 8 افراد کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کیا وہ صرف کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر چپ چاپ کوڈ لکھ رہے ہیں یا فیکٹری میں مشینیں چلا رہے ہیں جن کا دنیا سے کوئی واسطہ نہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس نے اس پوری تحقیق کا رخ بدل دیا. اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے کولیٹریکس مامی ایک مشہور ریسرچ کمپنی کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا اور زبردست سروے کیا گیا جس کا عنوان تھا آپ کام پر کیا کرتے ہیں. آپ کام پر کیا کرتے ہیں؟ سادہ سا سوال ہے. بظاہر سادہ ہے، لیکن اس سروے میں دنیا بھر سے 7,000 سے زائد بالغ اور کل وقتی کام کرنے والے افراد کے روزمرہ کے کاموں کا انتہائی باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا. اور اس سروے کے نتائج نے کام کرنے کی نوعیت کے بارے میں قائم ہماری تمام روایتی سوچ کو یکسر تبدیل کر دیا. اچھا، میں یہاں تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہوں گا. اگر کوئی شخص ہسپتال میں کام کر رہا ہے یا کسی اسکول میں پڑھا رہا ہے تو وہ تو کچھ نہیں بیچ رہا نا، وہ تو بس اپنا کام کر رہا ہے. تو پھر اس سروے نے ایسا کیا ثابت کر دیا جو اتنی حیرانی کا باعث بنا؟
سروے نے دراصل اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ وہ باقی 8 لوگ بھی بنیادی طور پر سیلز ہی کر رہے ہیں، بس اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اسے نان سیلز سیلنگ کا نام دیا گیا ہے۔ نان سیل سیلنگ یعنی بغیر بیچے بیچنا۔ بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بغیر کسی مادی چیز کا تبادلہ کیے یا بغیر کیش رجسٹر بجائے دوسروں کو قائل کر رہے ہیں، انہیں متاثر کر رہے ہیں، انہیں کچھ نیا سکھا رہے ہیں یا ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ سروے کے اعداد و شمار کے مطابق لوگ اپنے دفتری وقت کا 40% حصہ یعنی ہر گھنٹے میں سے تقریباً 24 منٹ بالکل یہی کام کرنے میں گزارتے ہیں۔ 40% وقت؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مینیجر اپنی ٹیم کو کسی نئے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے قائل کر رہا ہے یا کوئی انجینئر اپنے بنائے ہوئے سافٹ ویئر کے فائدے اپنی کمپنی کے مالک کو سمجھا رہا ہے تو وہ دراصل سیلز ہی کر رہا ہے۔ بالکل درست۔ چاہے کوئی ڈاکٹر ہو جو مریض کو یہ قائل کر رہا ہو کہ اسے پابندی سے دوا کھانی چاہیے اور پرہیز کرنا چاہیے، یا کوئی وکیل جو جج کے سامنے اپنے دلائل منوانے کی کوشش کر رہا ہو، یہ سب نان سیلز سیلنگ کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات جو سروے سے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ لوگ اپنا اتنا زیادہ وقت صرف اس کام میں گزار ہی نہیں رہے، بلکہ وہ اسے اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ جب ان کام کرنے والے افراد سے پوچھا گیا کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے تو انہوں نے محض معلومات جمع کرنے یا ٹیکنیکل کام کرنے سے زیادہ دوسروں کو سکھانے، ان کی رہنمائی کرنے اور انہیں قائل کرنے کو اہمیت دی۔ یہ تو ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہم سب، چاہیں ہمارا پیشہ کچھ بھی ہو، ہم سب سیلز مین بن گئے؟ اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں۔ کتاب میں اس کی 3 بنیادی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ میں اسے ہالی ووڈ کے مشہور اینیمیشن اسٹوڈیو پکسر کی طرز پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، پکسر پچ۔ پکسر کی ہر کہانی ایک خاص انداز میں شروع ہوتی ہے۔ تو چلیں کہانی کچھ یوں شروع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، دنیا میں صرف کچھ مخصوص لوگ ہی سیلز کیا کرتے تھے، باقی سب اپنا اپنا کام کرتے تھے اور سب مطمئن تھے۔ پھر ایک دن دنیا کا معاشی نظام بدلنا شروع ہوا، اور اس تبدیلی کی پہلی بڑی وجہ انٹرپرینیورشپ یعنی ذاتی کاروبار کا عروج تھا۔ کتاب میں اس کی ایک بہت ہی شاندار اور عام فہم مثال دی گئی ہے، بروکلن برائن کے بانی شیمس جونز کی۔ بروکلن برائن، وہ اچار والی کمپنی؟ جی ہاں، شیمس ایک چھوٹا سا کاروبار چلاتا ہے جس میں وہ مختلف اقسام کے اچار بناتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، بڑی کمپنیوں کے برعکس جہاں مارکیٹنگ کا الگ شعبہ ہوتا ہے، انسانی وسائل کا الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور سیلز کی الگ ٹیم ہوتی ہے، شیمس جیسے چھوٹے کاروباریوں کو یہ تمام ذمہ داریاں خود ہی نبھانی پڑتی ہیں۔ سارا بوجھ ایک ہی بندے پر۔ بالکل، اسے رات کو فیکٹری میں کھڑے ہو کر اچار بنانا بھی ہے، صبح ڈسٹریبیوٹرز سے مل کر انہیں یہ اچار دکانوں پر رکھنے کے لیے قائل بھی کرنا ہے، اور اپنے چند ملازمین کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے۔ اور یہاں ٹیکنالوجی کا کردار بہت حیران کن ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ انٹرنیٹ سیلز مین کو ختم کر دے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ بالکل الٹ ہوا۔ ایٹسی جیسی ویب سائٹس نے گھروں میں دستکاری کرنے والوں کو سیدھا دنیا بھر کے خریداروں سے جوڑ دیا۔ کک سٹارٹر نے فنکاروں اور موجودوں کو اپنے خیالات بیچ کر فنڈز اکٹھے کرنے کا پلیٹ فارم دیا، اور پھر سمارٹ فونز نے تو مکمل انقلاب ہی برپا کر دیا۔ سمارٹ فونز نے تو گیم ہی بدل دی۔ آج دنیا میں انسانوں سے زیادہ سمارٹ فونز ہونے والے ہیں۔ اسکوئر جیسی چھوٹی سی ایپس کی مدد سے کوئی بھی شخص جس کے پاس سمارٹ فون ہے وہ چلتی پھرتی دکان بن گیا ہے۔ ٹیکنالوجی نے فروغ کے عمل کو روکا نہیں، بلکہ ہر سمارٹ فون رکھنے والے کو ایک دکاندار اور سیلز مین بنا دیا ہے۔ یہ تو ہوگی پہلی وجہ، لیکن بڑی کمپنیوں کا کیا؟ وہاں تو الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو دوسری بڑی وجہ یعنی لچک یا الاسٹیسٹی سامنے آتی ہے۔ یہ بات صرف چھوٹے کاروباروں تک محدود نہیں رہی، بلکہ بڑی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا تنظیمی ڈھانچہ بھی اب یکسر بدل چکا ہے۔ وہ کیسے؟ ایٹلاسین نامی سافٹ ویئر کمپنی کی مثال انتہائی غور طلب ہے۔ یہ کمپنی سالانہ $100 ملین کماتی ہے۔ اس کے دنیا بھر میں بڑے بڑے کارپوریٹ کلائنٹس ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے پاس ایک بھی روایتی سیلز مین نہیں ہے۔ ایک منٹ، $100 ملین کی آمدنی اور کوئی سیلز مین نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟
چیزیں خود بخود تو نہیں بک جاتی۔ یہی تو کمال ہے۔ ان کے سی ای او کا واضح ماننا ہے کہ ان کا ہر ملازم ہی دراصل سیلز پرسن ہے۔ جب کوئی گاہک مدد کے لیے ان کے سپورٹ سینٹر پر فون کرتا ہے تو وہاں بیٹھا ہوا سٹاف اسے روایتی انداز میں رعایت کا لالچ دے کر مزید چیزیں بیچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اچھا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کمال ہے۔ اور اسی حوالے سے پیلنٹیئر کمپنی کی مثال بھی کتاب میں بہت زبردست ہے۔ وہ اپنے سافٹ ویئر انجینئرز کو کمپنی کے دفتر میں بٹھانے کے بجائے سیدھا کلائنٹس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ جی، وہ انہیں فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئرز کہتے ہیں۔ ہاں، فارورڈ ڈپلائیڈ انجینئرز، یعنی ایسے انجینئرز جو فرنٹ لائن پر جا کر کام کرتے ہیں۔ عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ انجینئر کا کام تو صرف کمپیوٹر پر کوڈ لکھنا ہے، لیکن یہ انجینئرز کلائنٹ کی میز پر بیٹھتے ہیں، ان کے روزمرہ کے مسائل سنتے ہیں، انہیں حل کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ ایسے مسائل بھی دریافت کر لیتے ہیں جن کا خود کلائنٹ کو بھی علم نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک اور طے بھی ہے۔ پیلنٹیئر جیسی کمپنیاں اپنے نئے ملازمین کو روایتی سیلز کی ٹریننگ یعنی رٹے رٹائے جملے نہیں سکھاتی۔ اس کے بجائے وہ انہیں 9/11 جیسے بحرانوں پر لکھی گئی کتابیں اور امپروو اداکاری یعنی برجستہ اداکاری کی تربیت دیتی ہیں۔ ایک انجینئر کو اداکاری کی تربیت کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی؟ بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری منطق ہے۔ امپروو اداکاری کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا۔ آپ کو سامنے والی کی بات سن کر حالات کے مطابق فوراً اپنا رد عمل دینا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آن دا اسپاٹ سوچنا۔ بالکل، یعنی یس اینڈ کی تکنیک اپنانی ہوتی ہے کہ ہاں ایسا ہے اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ انجینئرز کو یہ اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں لچک پیدا ہو، اور جب وہ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ کسی رٹے ہوئے اسکرپٹ پر انحصار کرنے کے بجائے کلائنٹ کی بدلتی ہوئی ضروریات کو سمجھے اور فوراً اس کے مطابق خود کو ڈھال سکے۔ یعنی حالات کے مطابق خود کو ایڈجسٹ کرنا۔ بالکل۔ آج کے دور میں مخصوص مہارتوں کی جگہ ہماگیر یا لچکدار مہارتوں نے لے لی ہے۔ اب ہر کام کرنے والے کو تھوڑی بہت مارکیٹنگ، تھوڑا بہت تجزیہ اور بہت ساری سیلز آنی چاہیے۔ یہ بات واقعی سوچ کو وسعت دیتی ہے۔ اب ہم تیسری اور شاید سب سے اہم وجہ کی طرف آتے ہیں، جسے ایڈمٹ کہا گیا ہے، یعنی ایجوکیشن، تعلیم اور میڈیسن، طب کے شعبے۔ صحیح۔ اگر ہم موجودہ دور کی معیشت کا بغور جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ نوکریاں کہاں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ دونوں شعبے سب سے تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک عام تاثر تو یہی ہے کہ ڈاکٹر یا استاد کا سیل سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ اگر ہم ان دونوں شعبوں کی نوعیت کو سمجھیں تو تعلیم اور صحت دونوں کا براہ راست اور بنیادی تعلق لوگوں کو تبدیل کرنے، ان کی ذہنیت بدلنے اور انہیں کسی عمل پر اکسانے سے ہے۔ ان میں تجسس پیدا کرنا اور انہیں پڑھائی کی اہمیت پر قائل کرنا ہے۔ ایک طرح سے استاد طالب علم کو تعلیم کی اہمیت اور اس کا مستقبل بیچ رہا ہوتا ہے۔ اور میڈیکل کے شعبے میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹرز، فزیوتھراپسٹس اور نرسوں کا کام صرف پرچی پر نسخہ لکھ کر دینا نہیں رہ گیا۔ اگر ایک فزیوتھراپسٹ کسی مریض کو دردناک ورزش کرنے کا کہتا ہے تو اسے مریض کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ یہ وقتی درد اس کے طویل مدتی فائدے کے لیے ہے۔ بالکل، اور یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ڈاکٹر کو مریض کو یہ قائل کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دہائیوں پرانی طرز زندگی بدلے، میٹھا کھانا چھوڑ دے، باقاعدگی سے دوا کھائے۔ ان دونوں شعبوں کا بنیادی مقصد ہی لوگوں کو موجودہ حالت سے نکال کر ایک بہتر حالت کی طرف منتقل یا موو کرنا ہے۔ اور چونکہ مستقبل کی معیشت میں زیادہ تر روزگار کے مواقع انہی شعبوں میں پیدا ہو رہے ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کا روزگار براہ راست یا بالواسطہ دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہوگا۔ صحیح۔ یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ سیلز اب محض ایک روایتی پیشہ نہیں رہا جس سے لوگ کتراتے تھے، بلکہ یہ انسانی بقا، ترقی اور روزمرہ کے معاملات چلانے کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے نارمن ہال کی کہانی سنی جو پرانے دور کی یاد دلاتی ہے۔ ہم نے حیران کن اعداد و شمار کا تجزیہ کیا اور ان 3 بڑی تبدیلیوں کو سمجھا جنہوں نے کام کی نوعیت ہی بدل کر رکھ دی۔ بالکل۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی شکل میں نارمن ہال ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے پاس شتر مرغ کے پروں والے ڈسٹر یا سٹین لیس سٹیل کے سپنج نہیں ہیں،
بلکہ ہمارے پاس ہمارے آئیڈیاز، ہماری خدمات، ہمارا علم اور ہماری مہارتیں ہیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں، اپنے دفتروں میں اور اپنے گھروں میں دوسروں تک پہنچانے اور منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس جدید دنیا میں کامیابی کا راز اسی حقیقت کو تسلیم کرنے اور اسے اپنانے میں پوشیدہ ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ چاہے کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہو جو اپنے لکھے ہوئے کوڈ کی افادیت اور ضرورت اپنی پوری ٹیم کو سمجھا رہا ہو، ایک ڈاکٹر ہو جو مریض کو مشکل علاج پر آمادہ کر رہا ہو، یا ایک استاد ہو جو بچوں کے ذہنوں میں علم کی پیاس جگا رہا ہو، ہر کسی کی کامیابی کا دارومدار دوسروں کو قائل کرنے، ان کے نقطہ نظر کو ہمدردی سے سمجھنے اور انہیں اپنے خیالات سے متاثر کرنے کی صلاحیت پر ہے۔ اور جو اس میں جتنا ماہر ہوگا وہ اتنا ہی آگے جائے گا۔ یقیناً، جو اس فن میں جتنا زیادہ ماہر ہوگا وہ اپنے پیشے میں اتنی ہی تیزی سے ترقی کرے گا۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر اس شخص کے لیے انتہائی اہم ہے جو آج کے سخت مسابقتی دور میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتا ہے۔ محض ہنرمند ہونا یا صرف اپنا کام جاننا اب کافی نہیں رہا، بلکہ اس ہنر اور کام کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرنے کا طریقہ آنا بھی اتنا ہی لازمی ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کے نچوڑ کو دیکھیں تو ہماری پوری معیشت، ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارے کام کرنے کے انداز کا جھکاؤ محض چیزیں بنانے یا تخلیق کرنے سے ہٹ کر لوگوں کو قائل کرنے کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو کیا مستقبل کی دنیا میں وہ لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے جو صرف شاندار چیزیں تخلیق کرنا تو جانتے ہیں لیکن اپنے کام کی اہمیت کو دوسروں تک پہنچانا یا بیچنا نہیں جانتے؟ اور اس سے بھی ایک قدم آگے کی سوچ یہ ہے کہ اگر قائل کرنے کی صلاحیت اتنی ہی ناگزیر ہو گئی ہے تو کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں دوسروں کو قائل کرنے کا یہ فن، یہ نفسیاتی مہارت دنیا کا سب سے طاقتور اور شاید سب سے خطرناک ہتھیار بن جائے گا؟ یہ تو ایک خوفناک حد تک دلچسپ بات ہے۔ کیونکہ جس کے پاس لوگوں کو قائل کرنے کی بے پناہ طاقت ہے وہ صرف مصنوعات نہیں بلکہ معاشرے کی سوچ، نظریات اور مستقبل کے بڑے فیصلوں کو بھی اپنے حق میں موڑ سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو ذہن کے کئی نئے دریچے کھول دیتی ہے۔ کیا واقعی ہم ایک ایسے دور کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں جہاں قائل کرنے کی یہ صلاحیت ہنر اور تخلیق سمیت ہر دوسری چیز پر حاوی ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے غور طلب ہے۔ اسی فکر انگیز سوچ کے ساتھ اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ اس بات کی قوی امید ہے کہ اب ارد گرد موجود اس نان سیل سیلنگ کی دنیا کو ایک نئے اور مختلف زاویے سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ گفتگو کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔